बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। सानिया पेशावर के बाद होना तो ये चाहिए था कि तमाम पाकिस्तान की जो सियासी क़ुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्हें एक साथ मिल बैठ कर इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए था। ज़ाहिर है कि दहशत गर्दी का जो मामला है वो एक बहुत बड़ा कौमी इशू है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत का मामला है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मुल्क में अमन व अमान होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क की मईशत भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मुल्क की मईशत भी बेहतर नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी का नासूर है उसने एक बार फिर सर उठाया है और खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी का मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है। जो कुछ पेशावर में हुआ उस पे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो तमाम के तमाम सोगवार हैं, पूरा मुल्क भी सोगवार है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है 7 फरवरी को, और तहरीक इंसाफ को भी बाकायदा तौर पर दावत दी गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत करने से माजरत की है और उसके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर, मुख्तलिफ शराइत रख कर हुकूमत को कहते हैं कि आप पहले माहौल बनाएं। हालांकि ये एक ऐसा मामला था कि जिस पे बहरहाल बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी बहाने के, हीले बहाने के तमाम सियासी क़ुव्वतों को बैठना चाहिए था। ताहम जो अक्सरियत सियासी जमातें हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, इदारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलकर इस नासूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इसको ख़त्म किया जाएगा। ये एक अहम मामला है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से हर रोज़ एक नई बात सामने आ जाती है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि कारकुन मेरा इंतज़ार करें, मैं जेलें भरने की, जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहा हूँ और अब हम जेलें भरेंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इससे पहले जो कानूनी तौर पर एक अमल हो रहा है मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जो जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रहा या तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, उनकी इस वक्त क्या कैफियत है कि अब तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि वो जेलें भरेंगे। क्या वाकई उनके रहनुमा जेलों में जा सकेंगे? और क्या ही बेहतर होता कि तमाम सियासत को अलग रख के वो भी तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठते। एपेक्स कमेटी में भी वो नहीं गए जो पेशावर में जिसका अहम तरीन इजलास हुआ। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने 2 बार हुकूमत की। क्या एक माहौल होगा और क्या सियासी मंजरनामा होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ारूक फैसल खान। फ़ारूक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं सैयदा शहला रज़ा। शहला रज़ा साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुआवन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के शेख फ़याज़ुद्दीन। शेख साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शहला रज़ा साहिबा से। शहला रज़ा साहिबा, इस मुल्क के अंदर हमने देखा बड़े बड़े फ़ैसले हुए, बड़े कौमी फ़ैसले हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठीं, 18वीं आईनी तरमीम की। फिर उसके बाद APS का वाक़या हुआ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पेशावर के अंदर APC हुई, एक नेशनल एक्शन प्लान हुआ। अब फिर बदकिस्मती से इस किस्म का वाक़या पेशावर में हुआ है। तो क्या ही बेहतर होता कि तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ भी आके आपके साथ बैठ जाती? बेहतर ना होता ये? मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगी कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में वाकई बहुत सारे ऐसे काम हुए। ऑपरेशन राय रास्त जो हुआ उससे पहले जो है हमने जो है, आपको याद होगा कि मुल्ला सूफ़ी का मामला सामने आया और मुल्ला सूफ़ी को जिस तरह से एक्सपोज किया गया, उसके बाद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर उनको बहुत अच्छी तरह वापस भी भेजा गया। इसी तरह 18वीं तरमीम हुई और बहुत सारी आइनी रिफॉर्म्स उसके तहत हुई। इसके बाद NFC हुआ, ईरान गैस लाइन हुआ, नेटो सप्लाई रोकी गई और इसके अलावा सलाला चेक पोस्ट का वाक़या, शमसी बेस खाली कराया गया। तो ये सब इसलिए कराया गया कि एक सियासी हिकमत अमली से हम आगे बढ़े। लेकिन खान साहब के ज़माने में, जब खान साहब के ज़माने में जब कौमी सलामती के इजलास हुए उसमें खान साहब नहीं आते थे। बिल्कुल दुरुस्त और है। अब जबकि एक बहुत संगीन मामला है, इतना बड़ा 102 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب بیٹھیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی قانونی منہ شگافیوں پہ جس پہ وہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو کچھ کہنا تو یہ توہین عدالت ہی لگتی ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو کچھ کہیں، وہ اگر کارروائی ہو رہی ہے، یا آپ خواہ کسی پہ اپنے قتل کا الزام لگا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، اس پہ آپ سے بات کی جا رہی ہے، تو وہ نہ کی جائے، کیونکہ آپ اس میں نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ کو کوئی رشتے داری میں کسی سالگرہ پہ تو نہیں بلایا جا رہا نا کہ پہلے آپ کے مسائل دور کیے جائیں۔ تو قوم کا معاملہ ہے، تو ملک کا معاملہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے لوگوں کو انتہائی غلط طریقے سے ڈیل کیا۔ ہمارے لیے جیلیں تھیں اور ہمیں پکڑا جاتا تھا، لیکن احسان اللہ احسان چھوٹ جاتا تھا۔ ہماری جیلوں پہ سخت پہرا تھا، لیکن ڈی آئی خان کی جیل توڑ کے بھاگنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ پروونس میں نہیں چلے گا، مقدمہ اسلام آباد میں چلے گا، لیکن اپنی سی ٹی ڈی کا ایک جو ہے ادارہ نہیں بنا سکے۔ کرائے کے گھر میں دہشت گردوں کو رکھا ہوا تھا۔ تو پاکستان کے عوام کو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر نہیں دے سکے کہ ریہیبلیٹیشن ہوتی۔ طالبان کو ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے رہے۔ تو خان صاحب اس میں نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی طالبان ان کو اپنا ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ نام دیا کرتے تھے اور یہ ان کو دفاتر دینے کی بات کرتے تھے۔ وہ اس میں نہیں آئیں گے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی شیلا صاحبہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اپنے جو لوگ تھے، یعنی جو ملک میں 1/4 حصہ پانی میں ڈوب گیا، متاثرین تھے، نہ ان کی کوئی بات ہوئی، نہ اپنے لوگوں کی کوئی بات ہوئی، اور ان کو دوبارہ بسایا گیا، اور آج وہی لوگ ہیں جو ایک بار پھر دہشت گردی کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے احسان اللہ احسان کو تو بھاگنے دیا، لیکن اپوزیشن کے کوئی شخص کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ریہیبلیٹیشن کی ان کی بات کی، لیکن عوام کو 1 کروڑ اور گھر اور 50 لاکھ نوکریاں نہیں دیں۔ انہوں نے ہم پہ جیلیں تنگ کی، لیکن ڈی آئی خان میں جیل ٹوٹی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے لیے انہوں نے نئے نئے قانون وہ کیے، لیکن ایک سی ٹی ڈی کا صحیح سیل نہیں بنا سکے، اور دہشت گردوں نے اس میں لوگوں کو اریسٹ کیا اور ان کو یرغمال بنایا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے زمانے میں تو انہیں ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ انہیں دفتر دینے کی بات کرتے تھے۔ خان صاحب نہیں آئیں گے۔ طالبان انہیں اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا رہے تھے پہلے مذاکرات میں کہ ہماری طرف سے ہوئے۔ جی شیخ فیاض الدین صاحب، آپ فرمائیے گا کہ پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 2 بار حکومت کی اور اس کے بعد ایسے ہی استعفیٰ دے کے چلے گئے، حالات اس نہج پہ پہنچا دیے کہ وہ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آج فیصل کریم کنڈی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ صوبے کو ہی کنگال کر دیا، اور ان کو جو پیسے دیے گئے تھے نہ انہوں نے اپ گریڈیشن کی، نہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے۔ تو سوال تو بن رہا ہے۔ جاوید بھائی، میں یہ عرض کروں گا کہ 9 سال یا 10 سال کی جو پرفارمنس یہ ہے کہ جب ان کو حکومت کے پی کے میں دی گئی تو 90 ارب روپے کا قرضہ تھا، اور جب انہوں نے چھوڑا تو 900 ارب روپے کا قرضہ ہے کے پی کے گورنمنٹ پر۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اس مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ دہشت گردی کسی جماعت کا نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے اور پوری قوم نے مل کے اس سے نپٹنا ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ لیکن عمران خان کی جو جماعت ہے وہ سیاسی جماعت نہیں، وہ فسطائی جماعت ہے، وہ ڈکٹیٹر ہیں، وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم تو جب جیل میں تھے نا، ہمارے جو قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب جیل سے آ کے انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ آئیں مل بیٹھے اور چارٹر آف اکانومی کریں تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ آگے چلے۔ یہ تو کبھی ہم سے بات، ہمیں کیا کسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ دوں وہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ تو جہاں تک شیلا نے اپنی باتیں گنوائی ہیں جو انہوں نے ترقی کی ہے، تو ہم بھی آپ بتا سکتے ہیں، انہوں نے درست کہا ہے کہ 5 سال کی حکومت پہ ہم نے اگر 10,000 ارب روپے قرضہ لیا تھا تو ملک میں بجلی کے کارخانے لگائے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی، 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائی تھی، اس کے علاوہ ایل این جی اسٹیشنز بنائے تھے، میٹروز چلائی تھی۔ جو بھی ترقی کا کام ہے وہ ہم نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے کیا۔ یہ بتا دیں یہ 25,000 ارب لیا ہے تو انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے،
ایک بھی کوئی منصوبہ ایسا قابل ذکر ہے جو انہوں نے شروع کیا ہو اور اس کا ذکر کر سکیں؟ ان کو شرمندگی ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیل بھرو تحریک کی بات ہے تو جیل بھرو 14 میں تو آپ کو یاد ہوگا ان کے خلاف کیس ہوا تو یہ دیوار سیڑھی لگا کے دیوار پلانگ کے بھاگ گئے تھے۔ جیل بھرنی ہے تو وہ جمہوریت پسند لوگ بھرتے ہیں، یہ نہیں بھریں گے۔ سب سے پہلے ان کو چاہیے خود جیل میں جائیں تاکہ کارکنوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ہم یہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس بات کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک جمہوریت کا حصہ ہے، یہ خود تشریف لے جائیں۔ 2 دن کی جیل کے بعد فواد چودھری صاحب کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آنسوؤں سے رو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے کوئی ایسا انتقامی کارروائی نہیں کی۔ جو یہ اگر یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ یاوہ گوئی کرتے ہیں تو اس کو روکنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ملک میں یہ نفرت پھیلاتے ہیں تو اس کا بھی مداوع کرنا حکومت کا فرض ہے۔ شیخ رشید نے جو محترم بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں بات کی ہے، وہ کوئی ڈیسنٹ آدمی، کوئی مہذب آدمی بات کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کو جواب قانون کی زبان میں دیا جائے گا۔ لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے۔ اگر عدالتیں ان کی 2 دن میں بیل لے لیں گی تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہمیں 90 دن میں جسمانی ریمانڈ پہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ 2 سال تک ہمارے جو لیڈران اکرام ہیں، وہ حمزہ 2 سال جیل میں رہا ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب 1 سال جیل میں رہے۔ اس طرح گنتے چلے جائیں آپ، ہمارے جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مہینوں کے حساب جیل میں رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی آنسو نہیں بہائے، ہم نے کبھی رحم کی بھیک نہیں مانگی، ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے خلاف دہشت گردی کے 2 پرچے ہیں، جبکہ میرے پاس پستول کا لائسنس بھی نہیں ہے۔ میں عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گا۔ یہ تو منتقم مزاج لوگ ہیں، یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں۔ نہ جمہوریت ان کا ایجنڈا ہے، نہ پاکستان ان کا ایجنڈا ہے۔ اس کے ایجنڈے میں پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیلنا ہے، بلکہ اس میں غرق کرنا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بد امنی پھیلے اور پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ مجھے سمجھ نہیں آتے۔ اگر حب الوطنی کا ان میں ایک ذرا بھی شائبہ ہے تو ان کو اے پی سی میں آنا چاہیے اور بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ لائحہ عمل بنا کے اس پہ آگے چلنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ڈائلاگ میں یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ اپنے سوا نہ کسی کو جمہوریت پسند سمجھتے ہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کو جماعت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کا آپ جو ہیں یہ سب سے بڑے فسطائیت پسند ڈکٹیٹر ہیں جو پاکستان میں ہم پہ مسلط کر دیے گئے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان سے جان چھوٹ جائے گی اور ہم بھی انشاءاللہ ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہوں گے، اور دہشت گردی سے بھی پہلے بھی نپٹے تھے، اب بھی نپٹیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ شیلا رضا صاحب، آپ بتائیے کیا یہ جو ابھی نیا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، جیل بھرو، یہ کیا جیلیں بھر لیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو اعلان نہیں تھا، لیکن توشہ خانہ صاف کرو تحریک تھی۔ پہلے پنجاب کو کنگال کرو، جس خاتون کا میں کیا نام لوں، اس کے ذریعے وہ تھی۔ اب یہ ہے جیل بھرو تحریک جو ہے، تو 100 بسم اللہ، 100 ہم تو گرفتار کرنے والا نہیں ہے۔ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ کریں گے، غیر آئینی عمل کریں گے تو وہ لوگ ضرور جیل جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اب تک تو جو بھی گئے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن روتے ہی وہ نکلے۔ فاروق فیصل صاحب، آپ بتائیے گا کہ آج کے اعلان سے ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو کارکن ہمارا انتظار کریں، جیل بھرو تحریک ہم چلائیں گے اور ہم جیلیں بھر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جیل میں جائیں گے؟ دیکھیں، اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو اس سے بھی یو ٹرن لیں گے۔ اچھا، اور اگر عمران خان صاحب نے یہ جیلوں والا راستہ اختیار کرنا تھا تو آج سے 9 ماہ قبل، جب 25 مئی کو یہاں پہ واپس گئے تھے، اس وقت کرتے۔ کارکن چارج تھا ہر پولیٹیکل پارٹی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، انہیں لوگوں نے منتخب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت جو ہے، حکومتیں توڑ کے خود ہی جو ہے وہ خود ہی نکل گئے بیٹھ نظام اور سے، انہوں نے پلستر چڑھا لیا۔ بالکل۔ اور یہ جو جیل بھر تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے، اور عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری سیاسی تاریخ جو ہے نا وہ 2010 اور 2011 سے آگے چلتی ہے۔ اس سے پیچھے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جیل بھرو تحریک کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ طریقہ کار اختیار کیا کرتی تھی۔ ایم آر ڈی نے کی 82 میں، اس سے پہلے 77 میں جو تحریک چلی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی، ان لوگوں نے جیلیں بھری تھی۔ ایوب خان کے دور میں جو ہے وہ جیلیں بھری گئی تھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے کہا تھا۔ لیکن وہ جیلیں بھری کیسے گئی تھی؟ وہ اس لیے کہ سڑک پہ آ کے، فرنٹ پہ آ کے، اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے خود جو ہے ریاستی جبر بھی برداشت کیے، پولیس کے تشدد بھی برداشت کیے، پردے میں بھی کیے، پردے سے باہر بھی کیے۔ لیکن جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے آنسو نہیں بہائے۔ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کی ہمت بڑھایا کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں،
ان پہ تشدد ماضی میں ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح باہر آ کے نہیں کہتے تھے. اگر لیڈر خود آ کے یہ کہ 2 دن اندر رہنے کے بعد آ کے زاروں قطار رونا شروع کر دے کہ میرے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، مجھے رات بھر جگایا گیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب ایک جس نے اقتدار کے مزے اٹھائے ہیں، وزارتوں کے مزے اٹھائے ہیں، شہباز گل صاحب نے، سواتی صاحب نے، فواد چوہی صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے، تو یہ 2 دن میں رو پڑے ہیں. تو جس کارکن نے تو بیچارے نے کوئی اقتدار کا مزہ نہیں لیا، وہ کیوں جیل میں آئے گا؟ اب اس کے والد کو بھی پتہ ہے، اس کی والدہ کو بھی پتہ ہے، اس کی بہن کو بھی پتہ ہے، اس کے بھائی کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی گو کہ ایسا ہوا نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنے کارکن پر یہ اس کے ذہنی طور پر راسخ کر دیا ہے کہ جب ہم گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی جاتی ہے. ہاں، اور عجیب قسم کے الزامات جو ناقابل بیان ہیں، الزامات لگائے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اگر میں پی ٹی آئی کا حامی نہ بھی ہوں، اگر مجھے پتہ لگے کہ میرا بھائی جا رہا ہے جیل جا رہا ہے اس کے لیے، اور میں تو یقین کروں گا نا کہ یار یہ جو لوگ آ کے باہر رو رہے ہیں زاروں قطار، یار یہ شیلا رضا جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، یا اور خواتین جو ہیں، خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ ذرا کمزور دل ہوتی ہیں، ان لوگوں نے جو تشدد برداشت کی ہے، ان کی اگر آپ سٹوریاں اٹھا کے پڑھیں تو ان کی آنکھوں میں تو کبھی آنسو نہیں آئے، اور یہ مرد ہو کے جو ہیں ہوا بھی کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل بھرو تحریک کی اسی طرح ہی ناکام ہوگی جس طرح ان کی ماضی میں ہوئی تھی. یہ لیکن فاروق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے جو سیاسی آپشنز تھے وہ اب محدود ہو گئے؟ دیکھیں انہوں نے وہ خود استعفے دے کے چلے گئے، اسمبلیاں انہوں نے ختم کر دیں. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک 4 دیواری کے اندر بند خاص ماحول میں رہتے ہیں، اور ایک تصوراتی دنیا میں کہ میں نے کہہ دیا ہو جائے گا. وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں آ رہے، وہ ورچوئل دنیا میں رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں، فون دیکھتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پمپ کرنے کے لیے دائیں بائیں سے جو ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی، لہٰذا ان کی ٹویٹس کو اور زیادہ ری ٹویٹ کرتی ہیں انہیں اور زیادہ، تو وہ اسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ یار میرے دیکھو میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اتنے لوگ آگے ہیں انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے تو میں کال دوں گا تو اس طرح سارے لوگ باہر آ جائیں گے. اور آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز سے میں وہ جو آل پارٹیز کانفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو مین موضوع تھا، دیکھیں ہمیشہ پاکستان میں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اتنے پیار محبت سے نہیں رہی. اگر آپ 70s دیکھ لیں، 80s دیکھ لیں، 90s دیکھ لیں، اس کے بعد آج پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یہ آپس میں لڑتی رہی ہیں، لیکن جب بھی ملک کا معاملہ ہوا، دیکھیں بھٹو صاحب کے دور سے زیادہ کشیدگی تو کہیں نہیں تھی. جب وہ پاکستان کے لیے انڈیا جا رہے تھے تو اس وقت کی جتنی بھی قومی قیادت تھی، اپوزیشن کی قیادت تھی، اس میں مولانا مودودی تھے، مولانا مفتی محمود نوازر، نصر اللہ خان، عبدالولی خان صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، سب نے مل کے انہیں رخصت کیا. ایون جنرل پرویز مشرف کو جب کشیدگی کی حالت میں جب گئے ہیں تو اس وقت کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے ان کی دعوت پہ ان کے پاس گئے اور انہیں قوت بھی آپ پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تو اب پاکستان کی بقا کا معاملہ جو کچھ ہوا ہے، آپ اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے صبح شام روتے ہیں اقتدار چلا گیا ہے، تو بھائی یہ تو ملک کو خطرہ نظر آ رہا ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے. شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ بڑے جو قومی معاملات ہوتے ہیں اس پہ تمام سیاسی قوتیں سپورٹ کرتی ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگر تحریک انصاف کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس حکومت نہیں ہے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بس ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ قومی معاملات پر تمام قوتوں کے ساتھ بیٹھیں اور سپورٹ کریں. یہ جو مثالیں فاروق فیصل صاحب نے بڑی اہم مثالیں دی ہیں. میرے بھائی نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ میں پہلے اس بات پہ تھوڑا سا اپنے کمنٹس دوں گا کہ جیل بھرو تحریک میں یہ یو ٹرن لیں گے، کیونکہ ان کی جو ماضی کی 22 سالہ جدوجہد ہے اس میں صرف بقول ان کے 8 دن جیل میں رہے ہیں. مجھے تو اس میں بھی شک ہے 8 دن میں، تو یہ جیلیں برداشت نہیں کر سکتے. یہ جس پلے وہ آئے تھے اور ابھی بھی یہ سیاست کے پہلے وہ ایک گیمز کے پلے بوائے تھے، اب وہ سیاست کے پلے بوائے ہیں. تو وہ یہ بندشیں، یہ جو جیل کی سہولتیں ہیں یا جو یہ ہے، یہ وہ برداشت نہیں. داد و رسم ان کے لیے نہیں ہے، وہ اور لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ان کے لیے یہ صرف اقتدار کے لیے اس میں سیاست میں آئے، اور اقتدار کے بغیر یہ ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے. یہ رات کو خواب میں بھی وزیر اعظم کی کرسی دیکھتے ہیں اور پھر صبح ان کو تعبیر بھی کسی پیر فقیر کی طرف سے یہی ملتی ہے کہ آپ عنقریب وزیر اعظم بننے والے ہیں.
اگر ان کو تھوڑا سا بھی ملک کا احساس ہو تو ان کو مذاکرات پہ آنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے تو، اور یہ یا ان کی جماعت، یہ ایک لوٹوں کا ٹولہ ہے. اس میں جتنے بھی لوگ ان کے ہے پرومیننٹ فگر، آپ دیکھ لیں کہ ان کا سیاسی سفر دیکھیں کہ انہوں نے کتنی جماعتیں تبدیل کی ہیں، اور پھر یہاں بھی ان کو لایا گیا تھا، اور جو لوگ لائے تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں ان کو، میں بھی جانتا ہوں. اب ان لوگوں کی چھتری ان کو حاصل نہیں ہے، ان کی بیساکھیاں حاصل نہیں ہیں، تو یہ دن رات اب دھونے کے سوائے ان کو اور کام ہی کوئی نہیں. میری ان سے استدعا ہے کہ اب آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا طرز عمل کو اجاگر کریں. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ ایک ڈکٹیٹر یا فسطائی جماعت نہیں ہیں. آپ کو اب عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے، یہ اس پہ یو ٹرن لیں گے اور یہ بھاگ جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے، نہ جیل میں جائیں گے اور نہ یہ مذاکرات کی طرف آئیں گے. شہلا صاحبہ، یہ تو میں اگر نام لینا چاہوں تو آصف علی زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو شہید، جو کہ ظاہر دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو پچھلی حکومت کے دوران جو گرفتاریاں ہوئیں، خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، پھر میاں نواز شریف صاحب خود، مریم نواز شریف، یہ جو نام ہے خواجہ سلمان رفیق، حمزہ شہباز شریف صاحب خود، یہ تو جیلوں میں رہے، خود جیلوں میں رہے. ان کو بند کر دیا گیا، سالوں تک یہ بند رہے، کئی مہینوں تک یہ بند رہے. یہ کیا اتنا آسان ہے سیاسی طور پہ اور سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے، یہ سیاست کیا اتنی آسان ہے کہ بس آپ نے اعلان کیا اور جیلیں بھر جائیں گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی نام لیا وہ لیڈرشپ اور سیکنڈ لیڈرشپ کا نام لیا، ٹھیک ہے، اور ساری وہ لیڈرشپ جو ایک کمٹمنٹ رکھتی ہیں اپنی پارٹی سے. اب اسپیکر صاحب ہمارے جو سندھ اسمبلی کے ہیں، خورشید شاہ صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ، شرجیل میمن، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمٹمنٹ ان کی پارٹی سے اس لیے ہے کہ ان کو معلوم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہ ہمارا تو لیڈر جو ہے اس کو ساری آفرز موجود تھیں، لیکن اس نے کہا کہ میں ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا، تاریخ میں نہیں مرنا پسند کروں گا. بی بی صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، اور ہم نے بھی CIA سینٹر کے 27 دن اور 4.5 مہینے جیل اسی طرح کاٹی کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے اور اس نے ہم سے زیادہ مصیبتیں کاٹی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اتفاق کرتی ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ تو سارے لوٹے ہیں، کوئی آئیڈیالوجی تو ہے نہیں، کوئی کمٹمنٹ تو ہے نہیں. جو پاکستان کا ایک پرسیپشن انڈیکس میں کرپشن میں نام اوپر لے گئے، وہ دوسروں کو کیا کہیں گے کہ ان کے زمانے میں. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جیل بھرو تحریک نہیں کر سکتے، یہ لوٹ کھسوٹ تحریک کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے کی ہے. ان سے پوچھیں کہ ہیرے کی بازار میں قیمت کیا ہے، آپ نے کتنی لگائی توشہ خانہ سے. ان سے پوچھیں کہ وہ نیکلیس اور وہ سب، یہ صرف وہ باتیں کر سکتے ہیں اور نہیں کریں گے. اور یہ جس طرح الیکشن سے بھاگ گیا ہے نیازی، اس طرح یہ ادھر سے بھی یو ٹرن لیں گے اور کوئی ان کا کارکن نہیں آئے گا جیل کی طرف. یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کوئی نہیں آئے گا. آپ خود دیکھیں کہ یہ اب 500 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ ادھر زمان پارک پہ، پھر اس سے پہلے بنی گالا پہ. تو یہ 500 لوگ انہیں وہاں نہیں ملے تھے کہ سی ٹی ڈی کا کوئی اچھا سا دفتر بنا دیتے اور اس کی سیکیورٹی 500 لگا دیتے. بات گھوم کے وہیں آ گئی کہ انہوں نے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا. ان کے زمانے میں مٹا میں اور سوات میں طالبان جرگے کر رہے تھے. تو اب یہ صرف اپنی توجہ ہر طرف سے یہاں سے ہٹا رہے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کو سپورٹ کرنے کی بھی ان کی طریقہ کار ہے. اور معیشت کی جو آپ نے بات کی، اس پہ بھی میں کہوں گی یہ بات درست ہے کہ ان کو کہا گیا کہ چارٹر آف اکانومی کریں، لیکن اس وقت بھی یہ زوم میں مبتلا تھے. پھر انہوں نے ہمارے منسٹرز تو بدلے لیکن اپنی کوئی پالیسی نہیں تھی. اور یہ چارٹر آف اکانومی کی شہلا صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی، آگے بڑھ گئے، اور میاں شہباز شریف صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی. جو پالیسی ہے اس کو ہم اب یہ معاہدہ ریویو کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے سبوٹیج کیا تھا، تو ہم اپنے صوبوں میں اس کو نہیں کریں گے. شہلا صاحبہ آپ فرمائیے کہ یہ جو چارٹر آف اکانومی کی آپ نے بات کی،
تو یہ تو فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا اس وقت کی حکومت کو، یعنی ان کی حکومت کو جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا، لیکن اس وقت وہ حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اب وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ صرف ان لوگوں سے بات کریں گے جو ان کو سپورٹ کریں، اور طالبان انہیں سپورٹ کر رہے تھے، یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کا اصل چہرہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اس سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہو سکتی کہ 102 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس اے پی سی میں نہیں آؤں گا، ایپیکس کمیٹی میں میرے لوگ نہیں آئیں گے، تو خان صاحب کے ساتھ بات واقعی نہیں ہو سکتی۔ ایک سیاسی آدمی سے بات کی جاتی ہے، ایک ویژن والے آدمی سے بات کی جا سکتی ہے، یہ اپنے آگے کہیں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک، فاروق فیصل صاحب، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو دیکھنا ہے کہ وہ ایک مفاہمت کا ماحول چاہتی ہے یا وہ گرفتاریاں کرنی چاہتی ہے، یعنی یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی یہ آل پارٹیز کانفرنس کے تناظر میں، اس کی دعوت کے تناظر میں، یعنی آپ اتنے بڑے مقصد کو کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کے چیئرمین کو دعوت دی گئی ہے، بجائے بلا مشروط اس میں بیٹھنے کے آپ اسے انتہائی نیرو ڈاؤن کر کے گرفتاریوں پہ لا رہے ہیں۔ یہ گرفتاریاں تو ظاہر ہے اداروں کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو قانون اپنا راستہ کرے گا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی جو آپ کو عرض کی ہے کہ جب بھٹو صاحب انڈیا جا رہے تھے شملہ معاہدے کے لیے اور قیدیوں کے لیے، اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ پولرائزیشن تھی۔ ہم تو خیر بچے تھے یا پڑھا یا سینئر سے جو سنا ہے، اور اس سے زیادہ پولرائزیشن تھی، ان کی جو اپوزیشن تھی، اور وہ اتنی مطلب خونخوار بڑے لوگ تھے، لیکن اینڈ جو ہوا کہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ وہ ساری مخالفتیں جو ہیں وہ جا کے ہوئی، لیکن اس کے باوجود جب ملک کا معاملہ آیا تو سب لوگوں نے جو ہے اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ اب رہ جاتی ہے اپنے عمران خان صاحب کی، ان کے ساتھ یا شاہ محمود قریشی صاحب کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اخلاص کیا ہے؟ وزیر اعظم آپ کو درخواست کر رہے ہیں یا حکومت آپ کو درخواست کر رہی ہے، ریکویسٹ کر رہی ہے، انوائٹ کر رہی ہے کہ ہم اس موضوع پہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں۔ اس سے اور آپ جو ہے وہ بہانہ کر کے کہ نہیں جی آپ ہماری گرفتاری کر رہے ہیں، ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 2011 سے پیچھے جو ہے جب ملکی معاملات آتے تھے، ملکی سلامتی کے معاملات آتے تھے، تو تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، پیپل پارٹی کا دیکھیں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا ہمیشہ ایکٹیو رہی ہے، لیکن جب ملکی معاملات آئے ہیں تو براول بھٹو صاحب بھی جا کے اپنا باجوہ صاحب کو ملے ہیں، اور میٹنگ میں اس میں بھی یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غائب ہوتے تھے، نہیں آتے تھے۔ اس وقت کون سی غیر سنجی، اس وقت گرفتاریاں ہو رہی تھیں ان کی، اس وقت تو وزیر اعظم یہ تھے نا، کئی دفعہ 2-3 دفعہ ایسے اجلاس ہوئے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے جس میں پرائم منسٹر نہیں آتے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے مسلسل ایک پالیسی لی ہوئی ہے اور کہ جی میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو اس وجہ وہ بیٹھنا تو چاہ نہیں رہا شاہ محمود قریشی بیچارے، اب اور کیا کریں جب ان کا چیئرمین بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ اور انوائٹ تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو ہی کریں گے نا، ظاہر ہے جب وہ نہیں تو پھر شاہ محمود قریشی وغیرہ صاحب جو ہیں اس طرح کے جو نیچے کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بات چلتی بھی نہیں ہے ان کے سامنے، نہیں توبہ استغفار، بات بھی نہیں کر سکتے اونچی آواز میں، تو یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نہیں، لیکن یہ پھر تحریک انصاف کی سیاست جائے گی کس طرف؟ یہ پھر بنگلی کی طرف جا رہی ہے کیا؟ دیکھیں تحریک انصاف کی اگر آپ ان ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو سیاست اس نے کبھی کی ہی نہیں، وہ تو پپٹ تھا، وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں نے استعمال کیا، ہمیں فلاں نے استعمال کیا، فلاں فیصلہ کرتا تھا، فلاں فیصلہ کرتا تھا، مجھے ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا۔ یہ ہوتا رہا نا، یہ زیادہ یہ 1.5 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو جب آپ نے بھائی سیاست کی ہی نہیں، آپ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، آپ کو مشقت پہ لگائی رکھا اگلوں نے 22 سال، آپ نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ عملی سیاست کیسے کرنی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، تو جیسے ہی اقتدار گیا ہے ہر چیز جو ہے ان کی وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھو نا شیخ رشید صاحب، میں پنڈی بند کرا دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آج کچہری میں کون لوگ تھے؟ 3 آدمی تھے صرف۔ تو سیاست میں میرا تو اپنے لیکن شیخ صاحب نے ایک سینئر سیاستدان ہونے ٹکرے ہی مارتے رہے، اور یہ جو ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی لوٹے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اکثریت وہی ہے جو ہوا کا رخ دیکھتی ہے۔ ابھی جیسے ہی 3-4 ماہ بعد
सितंबर अक्टूबर में जब इलेक्शन अनाउंस होंगे फिर हम बात करेंगे। यानी आप ये कहते हैं कि सियासत के लिए ज़ाहिर है नजरिए की ज़रूरत होती है और वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको? देख, ना नज़रिया ना, अब जो लोग उनके पास गए भी थे वो भी बड़ी मायूसी का इजहार करते हैं कि यार हमसे गलत फैसला हो गया है, कि वो खुद फैसला कर देते हैं ना, अनाउंस कर देते हैं ख्याली दुनिया में अब ये होगा, अब फिर बाद में वर्कर ना लीडर ना सेकंड टियर ना किसी को कुछ नहीं पता होता। 15 दिन बाद जो है फिर वही वापस आपके पास तो नहीं आते, शायद आप लोग बुलाते नहीं हो, लेकिन दूसरे चैनल पे भी जाके जो है पीटीआई वाले उन बेचारे जो हैं वो अपना लीडर को दफा नहीं आते कर हैं, सकते। हमारे यहाँ तो आते हैं, हमारे प्रोग्राम में थे, कल भी पीटीआई वाले आए हुए थे, आते हैं, हम बुला रहे हैं उनको, उनका नुक्ता नज़र हम लेते हैं। लेकिन जाहिर है ये फारूक फैसल साहब, ये जो सोशल मीडिया पे एक रवैया इनकी तरफ से सामने आ रहा है, फिर हमने देखा कि शेख साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, ये कौन सी सियासत है कि इतनी सियासत करने के बाद वो इस किस्म की काबिल मजम्मत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? देखें जावेद साहब, उसने पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं की ये ज़बान, वो हमेशा अपने मुखालफिन के लिए ये ज़बान इस्तेमाल करता है और बिलखसूस पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इसका ज़्यादा शिकार हुई। तो ये लेसन है उन तमाम पॉलिटिशियंस के लिए भी, कईयों ने तो सीख लिया कि भी आपकी पार्टी में अगर कोई ऐसा बंदा है बदज़बान तो उसकी हौसला अफजाई ना की जाए, ये कल आपको भी पड़ सकता है। और जो ज़बान उसने देखिए, जब बीबी के ख़िलाफ़ इसने ज़बान इस्तेमाल की थी और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उस वक्त भी ये रोता था, माफ़िया मांगता था, और इसने एक मरतबा नहीं कई मरतबा, आप किसी दिन सैयद खुर्शीद शाह साहब से पूछ लीजिएगा, उनसे माफ़िया मांगी, उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से माफ़िया मांगी, लेकिन वो फिर उसका वही, जब उसे कुछ अब नज़र नहीं आ रहा, डूबता है और वो गाली देने पे आ गए। और ये मतलब इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। देखे, मैंने कल भी किसी जगह पे ये बात कही थी और मुझे ये कभी उम्मीद है कि अगर ये कराची चले भी जाते, इसे ले भी जाते, तो सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध हाई कोर्ट कभी ये इल्ज़ाम इसको कुछ छेड़ के अपने सर पे ना लेती। और हुकूमत को ये चाहिए, और मैं शैला रज़ा साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि सिंध हुकूमत आप अपने यहाँ इसके ख़िलाफ़ कोई केस ना दर्ज होने दें। ये लीडर बनेगा, ये कहेगा जी मुझे पंजाब से जो है सिंध लेके जाया गया। आपके कारकुनों की अगर जज्बात मजरू हुए हैं इसकी बातों से, तो आप इस्लामाबाद में इसके केस करें, इसे शहर से बाहर लेके जाएंगे तो ये मज़ीद जो है ये लीडर बनेगा। आपको पता है कि ज़बान के इस्तेमाल जो है ये कसरत से करते हैं और देखते नहीं है कि कहाँ ज़बान पड़ रही है। जी, ये अहम बात आपने की, और यही जो सियासत के अंदर एक कल्चर आ गया है ये बदजुबानी का, इसको ख़त्म करना भी है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इस कल्चर का शिकार रहे, बड़े सहाफ़ी भी इसका शिकार रहे। शैला रज़ा साहिबा, इस्लाह अहवाल की ज़रूरत होगी ज़ाहिर है? मैं इसकी तायीद करूंगी। देखिए, जब कोई एक आम आदमी बात करता है तो पता चल जाता है कि इसके घर की तरबियत क्या है, इसका ख़ानदान कैसा है। और जब कोई पॉलिटिकल आदमी बात करता है तो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उसका ख़ानदान भी पता चलता है। इंसान की ज़बान जो है ना, उसमें उसका ख़ानदान है, उसका शजरा है। तो मैं तो हैरान हूँ, और लेकिन मैं इसलिए हैरान नहीं हुई कि बहुत बहुत वाज़ेह बात है कि जब ये इसने हरकतें की थी तो बीबी साहिबा के ज़माने में, तो फिर ये भागता फिर रहा था। और फिर इन्हीं को आप नहीं कह सकते, ख़ुद इमरान, अमीन गंदापुर और इन लोगों का ये शेवा है कि ये इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि बीबी की शहादत के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तो कोई सियासी कैदी नहीं था, और सिर्फ़ एक सियासी कैदी था और वो हामिद रज़ा काज़मी थे, और उनके पीछे भी वही आज़म सवाती था, और जिसको अदालत ने कभी नहीं बुलाया। उसने हलफ लिया था कुरान पे कि मेरे पास सबूत हैं, कभी नहीं बुलाया। और हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद हामिद रज़ा काज़मी बाइज़्ज़त बरी हुए। तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह की अदालत बहुत बड़ी है और उसी पे यकीन है हमारा। ठीक है शेख फयाजुद्दीन साहब, आप फरमाइएगा कि जाहिर है ये तो एक इस ज़ुबान की तो मजम्मत भी की जानी चाहिए, और सियासी जमातों को इस किस्म की ज़ुबान को, इसकी हौसला अफजाई किसी भी सूरत में इस किस्म के लहजे की वो नहीं करनी चाहिए।
भाई जहां तक शेख रशीद साहब की बात का ताल्लुक है तो मैं ये कहता हूं कि वो जितने सीनियर सियासतदान हैं उतने ही सीनियर लोटे हैं। आपको याद होगा कि नून लीग से काफ लीग और काफ लीग से परवेज मुशर्रफ और परवेज मुशर्रफ से अब इमरान खान की झोली में है। तो वो तो इतनी घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं कि मैं समझता हूं कि किसी सियासतदान को तो उसको सियासतदान कहना ज़ेब ही नहीं देता जो अपने मुखालफिन के मुतालिक इस किस्म की घटिया जबान इस्तेमाल करे। और किस आदमी के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो, जिसने असम्बली में खड़े होकर ये कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उस वक्त असम्बली में मौजूद था, मैंने भी हूँ, मैं वहां मौजूद था। और बिलावल साहब ने तकरीर में कहा था कि मुल्क की खातर कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये शख्स जो है और इसके जो हवारी है और ये जो जितने लोटे इकट्ठे किए हैं, इसमें ये सलाहियत भी नहीं कि लोटों को इकट्ठा कर सके। वो किसी और ने इकट्ठे करके इनको लोटे दिए थे। और जैसे ही हवा का रुख बदलेगा आप लोटों को यहाँ भागता देखिएगा। तो जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो भाई उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हुकूमत में हो तो वो अपोजिशन को नहीं मानते, और अगर आप अपोजिशन में है तो अब वो हुकूमत को नहीं मानते। वो सिर्फ एक बात को मानते हैं कि अगर मैं मुल्क का वजीर आजम हूं तो मुल्क बाकी है, वरना मुल्क दिवालिया भी हो जाएगा, 3 हिस्सों में भी टूट जाएगा। बल्कि आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि उस पर एटम बम गिर जाएगा अगर मैं वजीर आजम ना हूं। तो भाई ये शख्स एक अनाप परस्त है, नरगिसित परस्त आदमी है। ये अपने सिवा ना किसी को सियासतदान समझता है, ना ईमानदार समझता है, ना मुहिब्बे वतन समझता है। हालांकि जितने ये ईमानदार, अरे ये तो ज़कात के पैसे भी खा गए हैं। अल्लाह रहम करे, ज़कात वो होती है जो लोग गरीबों की, मरीजों की इमदाद के लिए इनको देते हैं। फारूक फैसल साहब, एक मसला है ना, कहते हैं कि एहतसाब अगर किया जाए तो मेरा एहतसाब ना किया जाए और इन्हीं का एहतसाब किया जाए जिनका एहतसाब किया जा रहा है। हालांकि आपने 4 साल उनको जेलों में डाल के आपने क्या साबित कर दिया है? क्या साबित किया आपने? बड़ा अजीबो गरीब वो माइंडसेट के शिकार हैं। और कि जी वो जो पंजाबी में कहते हैं संजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, उनका ये है। कहते तो ये है कि जी मैंने थर्ड एम्पायर किया और न्यूट्रल एम्पायर और दिस एंड दैट, लेकिन पॉलिटिक्स में और हुकूमत में तो उनका जो रवैया है या उनका जो ज़हनी रुझान है वो तो यही है कि जनाब सारे जितने उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो उनको जो है वो जेलों में बंद कर दिया जाए और वो बादशाह सलामत कहें कि सुबह है सुबह, रात है रात है, वो कि जी इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो। तो ज़हनी तो वैसे वो जमहूरियत पसंद बनते हैं, लेकिन हमेशा जब वो वही जो अभी कह रही थी शैला रज़ा साहिबा कि ज़बान जो है वो खास होती है उनकी तरबियत की, तो उनकी ख्वाहिशात क्या होती थी माजी में? उनकी जो ख्वाहिशात, वो जो इख्तियारात लेना चाहते थे, मैं उन दोस्त ममालिक के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी कि मुझे फ़लाँ मुल्क जैसे इख्तियारात मिल जाए तो मैं ये कर दूँ, मुझे फ़लाँ मुल्क जैसे इख्तियारात, मैं 100 बंदे फांसी लगा दूँ। तो ये उनकी ज़हनी साख्त है और इसी माहौल में वो रहते हैं। वो चूँकि क्रिकेट स्टार थे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी और बड़ा एरोगेंसी थी, वही एरोगेंसी जो है वो पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। लेकिन एरोगेंस जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं चल सकती। पॉलिटिक्स जो है वो पोलाइटनेस का नाम है। आपको एक दूसरे को जगह देनी पड़ती है सियासत के अंदर। सियासत आपको जो है वो इम्कानात का खेल है ना, और उस इम्कानात का खेल या वो कि जी कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, तो वो इसी तरह बनता है ना कि मेरा और आपके दरमियान इख्तलाफ है लेकिन हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, कुछ मैं आपको स्पेस देता हूँ, कुछ आप मुझे स्पेस देंगे। बकाए बहमी की जो है इसी पे माशरा भी चलता है, दुनिया भी चल रही है, ममालिक भी चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे खान साहब जो हैं वो इन किसी भी जो है अफाकी या इलाकाई और किसी भी कुलिये और को तस्लीम करने को तैयार नहीं। लेकिन आपके पास, हुकूमत के पास वक्त तो था ना आपके पास, यानी अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक आपके पास हुकूमतों के पास वक्त था। आप हुकूमत चलाते, आप इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के साथ बैठ के आप बातचीत करते, एक पोजीशन होती है आपकी। हुकूमतें आपने 2 सूबों में छोड़ दी और उसके बाद आप कहते हैं इसको वजीर न लगाओ, इसको वजीर आला न लगाओ। अब ये हर आए रोज़ जो है एक नया मसला बनना है। इलेक्शन का प्रोसीजर और कुछ तकर्रियाँ दिस एंड दैट, जिसमें अपोजिशन लीडर के साथ मशवरा होना ज़रूरी था। निगरान वज़ीर आज़म जो है, अब भाई आप अपनी जगह खुद ही छोड़ के चले गए हो। आपको समझा रहे थे, इवन पंजाब में चौधरी परवेज़ अली समझाते रहे कि भाई नहीं करो, ये जो बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने आपको ये 1500 पुलिस वाले दिए हुए हैं, ये 1498 वापस चल जाएंगे, जो बाहर खड़े हैं ये पकड़ने अंदर आ जाएंगे। तो आज वही जो है वो सिक्योरिटी का रोना रो रहे हैं। तो सब चीज़ें तो अपने हाथ से ही इन्होंने छोड़ दी। तो अब ये हर मरले पे जो है इनका ये प्रॉब्लम सामने आना है और इन्होंने कहना जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता। अब ये
انہوں نے اپنے کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ اب یہ زمان پارک کے اندر بیٹھ کے ہی جو ہے نا وہ کالے دیتے رہیں گے اور یو ٹرن لیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اب یہ تو ہم نے سیاست کی بات کی. کل پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. 5 فروری کا دن ہے. شہلا رضا صاحبہ, اس کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ظاہر ہے اس پر پاکستان کا موقف, پاکستان میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئیں, مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں تھیں, لیکن کشمیر کے معاملے پہ ہم کھڑے رہے. کیا اہم پیغام آپ دیں گی, کیونکہ آپ کی قیادت, ذوالفقار علی بھٹو شہید, بے نظیر بھٹو شہید, پھر مسلم لیگ نون کی قیادت, میاں نواز شریف, یہ سب لوگ کشمیر کے حوالے سے بالکل یکسو ہیں کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. بالکل, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سوال یو این او کی کریڈیبلٹی پہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قرارداد آپ کے پاس پڑی ہے, اور بہرحال کشمیر کی ہمارے اس سیاسی اور اخلاقی ہماری سپورٹ انہیں ہمیشہ رہے گی, اور ہم تمام جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں ان کو توجہ دلاتے رہیں گے کہ سب سے بڑی وائلیشن بھارت میں کشمیر میں ہو رہی ہے, اور جس میں 1 لاکھ سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں, اور ہمارے نوجوان وہاں پہ اور بچے اور خواتین بوڑھے سب ایک قید میں ہیں مسلسل. ان کی طرف دیکھا جائے یہ ایک آزادی کی جنگ ہے, اور اس کے لیے ہماری جدوجہد ان کی جدوجہد میں شامل رہے گی. بالکل. شیخ فیاض الدین صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہر فورم پہ بڑی مضبوط آواز اٹھائی اس حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے مودی کے حوالے سے جو کہا کہ بچر آف گجرات آج بھی موجود ہے اور پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اور ظاہر ہے آپ کی قیادت بھی ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بڑی مضبوط آواز بن کے سامنے آئی. اب بھی ہم اس بات پہ موجود ہیں کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے اس مسئلے کے حل میں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر, جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی شہرک ہے, اور ہمیں ہر صورت میں ان کی اخلاقی, قانونی اور سیاسی امداد جاری رکھنی چاہیے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے دعا کی تھی کہ یہ جو مودی جیت جائے تاکہ یہ کشمیر کو ہڑپ کر لے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم کیا گیا تھا, اور جو وہ سیکشن میرا خیال ہے 35 اور 70 کو ختم ٹھیک. اور اس ظاہر ہے اس موقف پہ ہم کھڑے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اصل تنازع ہے وہ مسئلہ کشمیر ہی ہے, اور اسے ہر صورت حل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ شیخ فیاض الدین صاحب, سیدہ شہلا رضا صاحبہ آپ کا, اور فاروق فیصل خان صاحب آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.